बासिल एपिसोड 47। वो सराया से आगे बढ़ी और इसके सामने खुले लैपटॉप को बंद कर दिया। दौरान ने नागवारी से इसकी तरफ देखा तो वो आंखों में झांकी गुस्से से गोया हुई। आप बार बार ये झूठ क्यों बोलते हैं कि आपको मुझसे मोहब्बत है? अगर मोहब्बत है तो खुद को सात पर्दों में क्यों छुपाए रखते हैं? दौरान ने जब से लब भेंचे बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। वो दांत पीसते हुए गोया हुआ, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, खुद से भी ज्यादा। मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, इसलिए अपनी हकीकत को छुपाता हूँ। क्या हकीकत है मुझे जानना है सब दुरान, आज अभी और इसी वक्त। ठीक है तो जान लो फिर। मैं एक ऐसा वजूद हूँ जो नापाक रिश्ते से वजूद में आया था। वो चीखा था। इसके यूं चीखने पर वो हल्का सा झटका खा गई। वो सुर्ख चेहरे समेत इसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। दांत पीसते हुए एक एक लफ्ज पर जोर देता वो इसकी आंखों में झांक रहा था, जो भौंकों की तरह बुत बने बैठी थी। मैं एक ऐसा बच्चा था जो गुनाह के अमल से वजूद में आया था। मेरी माँ ने मुझे अपने पास रखने से इनकार किया तो मेरे बाप ने मुझे अपना नाम नहीं दिया। सख्त बेरहम और नागवार लहजा। इसी लम्हे इसे महसूस हुआ कि वो खुद से कितनी नफरत करता है। इसकी गर्दन तक की रगें फूल गई थी, आंखों में वहशत झलक रही थी। मैं ऐसा बच्चा था जो बचपन से ही हर जगह से धुतकारा गया। झूठी शनाख्त देकर किसी मरे हुए इंसान की दौलत के लिए एक कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल किया गया। वो आज इसके सामने फट पड़ा था और गुस्से में बोलता ही जा रहा था। रिश्तों के नाम पर धौंस, लालच, बदनीयती और नफरत मिली। बचपन से ये जहन में बिठा दिया गया कि मैं एक यहूदी औरत का बेटा हूँ, मैं नापाक हूँ और पाक होने के लिए मेरे सीने में कुरान दफन होना जरूरी है। 7 साल का था जब सबसे दूर जबरदस्ती मदरसे में भेज दिया गया। दौरान ने बाजू का लंबा ताने नाक भेज कर नफरत अमेज लहजे में दूर का इशारा दिया, ऐसे जैसे किसी तल्ख याद ने हल्क तक कड़वा कर दिया हो। जब जब सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ जाता था, एक नया दुख, एक नई तकलीफ और एक नई सच्चाई सामने आती थी। ऐसी सच्चाई जिसकी किरचियां पुराने जख्मों में ही धंस जानती थी। इसकी आवाज कांपने लगी थी जब वीरा के रोंगटे खड़े होने लगे। उलझ जाता था कि ऐसा क्यों है। फिर इसकी हकीकत भी सामने आ गई कि ऐसा क्यों है। मैं अल्लाह से नहीं बल्कि शायद अल्लाह मुझसे नाला है। वो नहीं चाहता मेरे जैसा बच्चा इसके सामने सजदा रेज हो। आवाज भारी होने लगी, आंखों में आंसू चमकने लगे। मैं नापाक वजूद हूँ, शायद इसलिए। मुश्किल वो जुमला मुकम्मल कर सका और फिर दोनों आंखों से आंसू एक साथ गालों पर बह निकले। वो जो सुन बैठी थी, दुरान की आंखों से बहते आंसू देखकर पहले कंग हुई और फिर तड़प कर इसके गले में बाहें डाले फूट फूट कर रो दी। दुरान अगर बेआवाज रो रहा था तो वो हिचकियों में रो रही थी। वो क्या समझती रही और वो क्या निकला था। इसकी जिंदगी की कहानी के आगे अपने गम कितने हकीर लग रहे थे। कितने ही पल यूं इसके गले लगी, इसके संग वो आंसू बहाती, आज अपने नहीं इसके अंदर की वीरानी पर रो रही थी। हिचकियां थमी तो वो आहिस्ते से पीछे हुई। दुरान ने फौरन पलके झपकाते हुए इससे सुर्ख आंखें चुराई। दुरान, आपको पता है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी? आंसू में रुंधाई आवाज, जुकाम ज़दा आवाज उभरी। दौरान अब भी इसकी तरफ नहीं देख रहा था। मैं जब भी आपको देखती थी, दिल में एक ही ख्वाहिश पैदा होती थी कि मैं आपको अपने सामने रोता देखूं, आपकी वीरान आंखों के पीछे छुपी कहानी जान लूं। लेकिन आज पता चला ये ख्वाहिश मेरी खुद साख्ता नहीं थी, बल्कि अल्लाह ने मेरे दिल में ये ख्वाहिश डाली थी। दौरान के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर और जज्ब में इसे अपनी ख्वाहिश के बारे में बता रही थी। दौरान, अगर आप ये सोचते हैं कि आप नापाक हैं तो फिर हर गैर मुस्लिम बच्चा जो किसी गैर मुस्लिम जोड़े से वजूद में आता है और बाद में इस्लाम कबूल करता है, इसको भी यही सोचना चाहिए। पुरनम लहजे में कहती वो दौरान के गाल पर हथेली फैलाए हुए थी, जो अब भी निगाहें नहीं मिला रहा था। इस पर सब जाहिर कर देने के बाद अजीब सी कैफियत हो रही थी। वो कभी किसी के सामने यूं रो देगा, इसे इस बात का यकीन नहीं आ रहा था। वो तो मोहब्बत से इसका चेहरा थामे बस बोलती चली जा रही थी। इस्लाम में जायज बच्चा वो होता है जो निकाह के पाक बंधन में बंधने के बाद पैदा होता है। इस तरह तो तमाम गैर मुस्लिमों के बच्चे जो शादीशुदा जोड़ों में से ही पैदा हुए हैं, वो सब नापाक हुए, क्योंकि इनके माँ बाप ने शादी गैर मजहब तरीकों से की होती है, जो हर गिज पाक निकाह में शुमार नहीं होते। दौरान ने आहिस्ते से निगाह इसके चेहरे की तरफ मोड़ी। दौरान, कोई भी बच्चा नापाक नहीं होता। वो इस दुनिया में कैसे, क्यों कर और किस बतन से पैदा होकर वजूद में आया, अल्लाह को इससे सरोकार नहीं है।
اللہ کی نظر میں پاک وہ ہے جو کلمہ پڑھ کر پاک ہوتا ہے، جو متقی ہے۔ وہ تو بھولے بسرے لوٹ آنے والوں کو دھتکارتا نہیں ہے، وہ تو برسوں کے غافلوں کو بھولتا نہیں ہے۔ وہ بہت رحیم ہے۔ ہم سب اس کی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہیں۔ وہ چاہے تو بطن میں ہی ہماری سانسیں چھین لے۔ اس نے کسی کو بے سبب اور ناپاک پیدا نہیں کیا۔ دوران حیرت سے اس کے پاکیزہ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا لفظ لفظ پھوار تھا، ٹھنڈی پھوار، نرم پھوار۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا، ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ وہ روانی سے کہتی اس کی پور پور میں سکون اتار رہی تھی۔ وہ اس کا سکون تھی، روح میں اترتا سکون۔ اللہ نے کہیں نہیں لکھا کہ کسی گناہ کے سبب پیدا ہونے والے بچے ناپاک ہیں اور ان کے والدین کے گناہ کی سزا ان کو بھگتنا ہوگی۔ اور آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں یہ سب جان کر آپ کو چھوڑ دوں گی؟ جویرہ کی نم آنکھوں میں پل بھر کو شکوہ جھلکا۔ دوران تو بس یک تک اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں آپ کی محبت ڈالنے والے کی نظر میں جب آپ کی یہ سچائی کوئی معنی نہیں رکھتی تو میں کون ہوتی ہوں؟ آپ کو جنتی یا جہنمی قرار دینے والی، پاک یا ناپاک کہنے والی؟ وہ پھر سے رو پڑی تھی۔ میرے اللہ اور نبی کے بعد جس سے بے پناہ محبت کا حق مجھے حاصل ہے، آپ میرے وہ ہیں۔ حق جتاتی وہ دنیا کی حسین ترین عورت اس کی زندگی تھی، اس کی بہت اپنی۔ آپ کی اس سچائی نے مجھے آپ سے دور نہیں کیا بلکہ آپ کی اور قریب کر دیا ہے۔ جو شخص اللہ سے اتنی محبت کرتا ہو کہ خود کو ناپاک سمجھ کر اس کے آگے سجدہ کرنے سے گھبراتا ہو، جسے اپنے سجدے سے اللہ کے ناراض ہونے کا خوف ہو، جس نے اتنی شہرت اور دولت کے باوجود کبھی کوئی ناجائز کام نہ کیا ہو، جو وقت کے فرعون کو جان سے مار دینے کے لیے اپنی جان، اپنی عزت داؤ پر لگا دینے والا ہو، مجھے اس باصل کی بیوی ہونے پر فخر ہے۔ وہ اس کا سکون بھی تھی، دل کو آج محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا لفظ لفظ سچ تھا، حق تھا۔ وہ اس کی آنکھیں کھول رہی تھی، اس کے دل کا میل دھو رہی تھی۔ مجھے آپ کے محبت ہونے پر فخر ہے، مجھے آپ کے ساتھ پر فخر ہے۔ دوران کا ہاتھ تھامے وہ قریب ہوئی اور اب کی بات پرسکون ہو کر اس کے گلے سے لگ گئی۔ ہاں، محبت کے جواب میں محبت روح کے زخموں کا مرہم ہے۔ جس طرح جسمانی زخم کی احتیاط اور خیال سے دیکھ بھال کرنے والا کوئی اپنا ہو تو زخم جلدی بھر جاتے ہیں، بالکل اسی طرح روح اور دماغ پر لگے زخموں کو بھی کسی کی محبت اور چاہت بہت جلد بھر دیتی ہے۔ اس کے زخم کو بھی اس کے سینے سے لگی یہ لڑکی پل بھر میں ہی بھرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ دل کی تکلیف ختم ہو چکی تھی۔ دوران نے چہرہ اس کی گردن کے قریب، اس کی کان کی لوح کے پاس کیا۔ فجر کی نماز ادا کریں؟ دوران کی مدھم سے سرگوشی تھی۔ وہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثر سے پیچھے ہوئی۔ وہ پرسکون چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بارش کے بعد دھلے آسمان جیسی نرماہٹ اور پاکیزگی اس کے چہرے کا حصار کیے ہوئے تھی۔ جویریہ نے نم آنکھوں اور بہم سی مسکراہٹ سمیت سر اجتناب میں ہلا دیا۔ اسون ناگ بھینچے تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے تک پہنچا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے کنزا ہی کھڑی تھی۔ نوین کی اس حرکت کے بعد 3 ماہ کے اندر اندر کنزا نوین سے طلاق لینے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ آپ نے یہ بہت غلط کیا بھابھی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اتنی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا؟ اسون نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجائے کنزا سے کہا، جو نوین سے طلاق لینے کے بعد اب اس کے فلیٹ میں واپس آئی تھی۔ وہ تب سے یہیں رہائش رکھے ہوئے تھی اور اسون کی بہت کوششوں کے باوجود وہ نوین سے طلاق لے چکی تھی۔ میں نے جو کیا ٹھیک کیا، تم کچھ نہیں جانتے اس بارے میں۔ کیا نہیں جانتا میں؟ پلیز بتائیں مجھے جاننا ہے۔ ایسا کیا ہے جو آپ ہر بات میں مجھے یہ کہہ کر چپ کروا دیتی ہیں کہ تم کچھ نہیں جانتے؟ اسون نے جھنجھلا کر اس کے بڑھتے قدم روکے۔ وہ سپٹا کر رکی اور خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بولیں، آپ چپ کیوں ہیں؟ نوین بھائی اتنی محبت کرتے ہیں آپ سے، سب آپ کے لیے کر رہے ہیں، اور کیا ہے جو نہیں جانتا میں؟ وہ منشیات فروش ہے۔ کنزا کے سپاٹ لہجے میں کہے گئے جملے پر اسون کی زبان کو پریک لگی، آنکھیں پوری کھل گئی۔ کیا؟ ہاں، درست سنا تم نے، کیفے کی آڑ میں وہ ڈرگ سمگلنگ کرتا ہے۔ کنزا نے سپاٹ لہجے میں اپنی بات کی وضاحت کی۔ اسون تو منہ کھولے حیران کھڑا تھا۔ کتنے ہی پل خاموشی نکل گئی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، بہت روکا، لیکن وہ اس دلدل میں آگے سے آگے چلتا گیا
اور اب تو وہ مکمل طور پر اس میں دھنس چکا ہے۔ وہ ہانسی لہجے میں مزید وضاحت کر رہی تھی، نوین کی واپسی اس کی موت ہے اور اس کے ساتھ رہنا اب میری موت ہے۔ وہ رو دی اور ایک دم بفر کر اسون کا گریبان تھام لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس سے محبت نہیں کرتی؟ غصے سے سوال کرتی وہ اسون کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، پھوٹ پھوٹ کر روتی وہ اسون کے سینے سے جا لگی۔ وہ جو نوین کے بارے میں اتنے بڑے انکشاف پر دنگ کھڑا تھا، کنزا کی یوں اچانک گلے لگ جانے پر سب آ گیا، لیکن اس وقت وہ جس صورتحال سے گزر رہی تھی اسے واقعی سہارے کی ضرورت تھی۔ کنزا بے تحاشا ہچکیوں میں روتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے نوین سے الگ ہو کر بھی ماتم کناں تھی۔ اسون نے جھجکتے ہوئے آہستگی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اندازہ حوصلہ دینے والا تھا۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس پوری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ ایک نوین تھا جسے کل تک وہ اپنی کل کائنات مانتی تھی، لیکن حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ وہ تنہا رہ گئی۔ چند لمحے یوں ہی گزرے۔ اس کا رونا تھما تو اسے احساس ہوا کہ وہ اس وقت کس حالت میں ہے۔ نادم سے اسون سے الگ ہوئی اور آنسو صاف کرتی کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ وہیں افسردہ اور نوین کے انکشاف پر دنگ کھڑا تھا۔ سیاہ کار اپنی رفتار کو سست کرتے ہوئے آہستگی سے مٹی اڑاتی سڑک پر رکی۔ ویران کچی سڑک کے بائیں طرف گیٹ تھا۔ یہ بہت بڑا لوہے کا بسیدہ زنگ آلود اور کہیں کہیں سے جھلکتے سلیٹی رنگ پینٹ والا گیٹ تھا۔ گیٹ کے ارد گرد کھنڈر ہوتی اونچی قلعے نما دیواریں کسی پرانے جیل کی سی معلوم ہوتی تھی۔ شوین کے جویرہ کے ساتھ بھیجے ہوئے دونوں آدمیوں کو ختم کرنے کے بعد وہ اور زک شوین کے حکم پر فوراً ہوٹل سے بھیس بدل کر اور جویریہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے تھے۔ وہ اس جگہ کا سارا راستہ پہلے ہی جویریہ کے ذریعے ٹریس کر چکے تھے، اس لیے بآسانی اور بنا کسی رکاوٹ کے یہاں موجود تھے۔ یہ بہت دور ویرانے میں وسیع پیمانے پر بنایا گیا ایک خفیہ اڈا تھا۔ گیٹ کے باہر کسی گارڈ یا کسی پہرے دار کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ کوئی انجان اگر کبھی یہاں پہنچ بھی جائے تو اس عمارت کو باہر سے دیکھ کر یہی سمجھے گا کہ شاید یہ عمارت صدیوں سے بند پڑی ہے۔ یہ کھنڈر جیسی عمارت اور یہ بوسیدہ نظر آنے والا گیٹ دراصل یہ جدید ٹیکنالوجی پر بنا ہوا تھا۔ اسے صرف شوین کے آدمی ہی کھول سکتے تھے۔ اس نے اپنے ہر آدمی کو ایک کارڈ دے رکھا تھا جس کو سکین کرنے کے بعد ہی وہ گیٹ کے اندر داخل ہو پاتے تھے۔ زیک نے گاڑی کو روکا اور گردن گھما کر دوران کی طرف دیکھا۔ دونوں اس وقت شوین کے آدمی کے بھیس میں تھے۔ زک ڈرائیونگ نشست پر جبکہ دوران پیچھے جویریہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ زک اسے اگلے لاحق عمل کے لیے اشارہ مانگ رہا تھا اور پھر دوران کی گردن کے ہلکے سے خم پر ہی زک سرایہ سے گاڑی سے اترا اور گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ دوران نے اور اس نے صبح فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد اس مقصد کی کامیابی کے لیے دعا کی تھی۔ بے شک دوران کا ساتھ اور اللہ پر بھروسہ اس مقصد میں اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کافی تھا، لیکن اندر سے وہ ایک صنف نازک ہی تھی جس کا دل اب بھی ایک چڑیا کی طرح لرز رہا تھا، کیونکہ اسے اب خود سے زیادہ دوران کی فکر تھی۔ زک گیٹ کی ایک طرف دیوار پر نصب جھاڑیوں میں چھپے لاک کی پیٹ کو بغور دیکھ کر واپس آیا اور گاڑی کی پچھلی کھڑکی سے سر اندر کیا۔ جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔